नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम लोग जो है सूरतुल फुरक़ान शुरू करेंगे और जैसे कि ये मक्की सूरत है और इसकी आयात जो हैं वो 77 है और रुकुआत जो है वो 6 हैं और मक्की सूरा है। और इसके अलावा ये कि सूरह यासीन के बाद नाजिल हुई और ये कि क़याम मक्का के यानी दरमियानी जो अरसा है उसमें ये नाजिल हुई थी। और जैसे कि हमने इससे पहले जो सूरत पढ़ी थी सूरह नूर, वो मदनी सूरत थी और उससे पहले जो तकरीबन 14 सूरतें हैं वो क्या थी, मक्की सूरतें थी। सो सूरह नूर से पहले भी मक्की सूरतें चल रही थी, फिर उसके बाद बीच में जो है सूरह नूर मदनी सूरह आई और अब इसके बाद सूरह नूर के बाद जो है सूरह फुरकान जो है ये फिर से मक्की सूरत है। और आगे भी हम देखेंगे कि कुछ मक्की सूरतें जो आएंगी और तकरीबन 8 आएंगी और उसके बाद फिर से मदनी सूरह जो है सूरह अहज़ाब आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ जो है हमें थोड़ी-सी पता चल चुकी है कि जो मक्की सूरतें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की होती हैं और जो मदनी सूरतें हैं वो डिफरेंट स्टाइल की होती हैं। मक्की सूरतें कौन सी हैं, जो कि हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतें कौन सी हैं जो कि हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो जो मदनी सूरतें हैं उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर जो है वो अहकामात हमें नज़र आते हैं और जो मक्की सूरतें हैं उनके जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसमें तौहीद की बात हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बार-बार जो है तौहीद को बताया जाता है, तौहीद के दलाइल दिए जाते हैं। इसके अलावा आसा सल्लम की रिसालत और नबूवत की बात की जाती है और ये कि कुरान की तस्दीक की बात होती है, आसा सल्लम की नबूवत की तस्दीक की बात होती है। और इसके अलावा क्या है कि आखिरत का होना और ये कि जो है हशर होगा और ये कि सबको उठाया जाएगा, मौत के बाद भी ज़िंदगी है। इन तमाम चीज़ों को बार-बार जो है दलाइल के साथ बताया जाता है। तो बेसिकली जो मक्की सूरतें हैं उसमें ज़्यादातर जो टॉपिक्स डिस्कस होते हैं उनका ताल्लुक किस चीज़ से है? ईमानियात के साथ, यानी ईमान के साथ। तौहीद क्या है? ये भी ईमान का हिस्सा है। नबूवत और रिसालत पर ईमान, ये भी ईमान का हिस्सा है। कुरान पर ईमान लाना, ये भी ईमान की बात है और आखिरत की बात, ये भी ईमान ही का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सूरह फुरकान में भी यही चीज़ें जो है हमें नज़र आएँगी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तबारका बहुत ही बाबरकत है, अल्लज़ी वो जिसने, नज़्ज़ला उतारा, अल फुरक़ाना फुरक़ान यानी कुरान, यहाँ फुरक़ान से मुराद कुरान है, अला पर, अब्दिही अपने बंदे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लियकूना ताकि हो, लिल आलिमीना अहले आलम के लिए, नज़ीरा डराने वाला। अब ये चूँकि मक्की सूरत है और इसका आगाज़ भी देखें कि कुरान की बात से है और आस सल्लम की बात से है। और क्या कहा जा रहा है कि बहुत ही बाबरकत है वो ज़ात, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात बहुत ही बाबरकत है कि जिसने अपने बंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल फरमाया। और उसकी रीज़न भी बता दी कि ये कुरान क्यों नाज़िल फरमाया गया, ताकि तमाम जहान वालों के लिए ये क्या हो, डराने वाला हो। और अब यहाँ पर जो है जो पहला लफ्ज़ है तबारका। तबारका जो है ये बेसिकली बारा काफ से है, बारा काफ से, और इसी से जैसे हम बरकत भी आम जुबान में बोलते हैं। और बरकत क्या होती है कि किसी चीज़ से ज़्यादा यानी मतवक्को या गैर मतवक्के फ़वाइद का हासिल होना। यानी किसी चीज़ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अनएक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हासिल हो जाएँ, तो इसी चीज़ का नाम बबरकत है। और
اسی طرح بابرکت ذات وہ جو کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ متوقع اور غیر متوقع فائدہ جو ہے پہنچانے والی ہو۔ اور اس کے علاوہ تبارک میں جو ہے بلندی اور تقدس کی بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی یہ جو تبارک کا جو لفظ ہے، جو برکت کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا یہ مخصوص ہے۔ تو برکت کیا ہے؟ یعنی بہت بہت زیادہ خیر کا ہونا، یعنی خیر کثیر کسی چیز میں بھی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ برکت والی ہے، کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں۔ جیسے کہ ہم قرآن کو بھی جو ہے مبارک کہا جاتا ہے، تو قرآن بھی کس طرح سے مبارک ہے؟ قرآن بھی کیا ہے؟ سورس ہے بہت زیادہ خیر و برکت کا، یعنی قرآن سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی ملتی ہے، ہمیشہ اس میں سے انسان کو اپنے فائدے ہی کی چیز ملے گی۔ تو بیسیکلی یہ بھی منبع ہے، سورس ہے کہ جس میں سے انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی بھلائی، خیر ہی خیر ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت ہی بابرکت ذات ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ جیسے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بابرکت ذات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی آتا ہے، اور یہ کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، تو ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اس میں انسان کے لیے خیر نہ ہو۔ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خیر جو ہے اس انسان کے لیے ہوتی ہے، اور یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو اچھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں بھی خیر ہوتی ہے، اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ شاید اچھا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی انسان کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقتی طور پر اس کو خیر نہ نظر آئے، لیکن کیا ہے کہ خیر ہی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ خیر ہی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے۔ اور یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیر ہے وہ کیسی ہے؟ جسے کہہ لیں کہ ان لمیٹیڈ ہے، اینڈ لیس ہے، اور کبھی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہے نا اس کی ذات سے دوسرے لوگوں کو خیر ملتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ خیر جو ہے وہ رک جائے، ہمیشہ یعنی کنٹینیو رہتی ہے، اور یہ مین سورس ہے خیر کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یعنی مین سورس ہے خیر کا، اور یہ اینڈ لیس سورس ہے جو کہ ہمیشہ کنٹینیو رہتی ہے۔ اور یہ کہ اور جتنی بھی اور بظاہر یعنی کچھ چیزیں جو کہ ہم خاص طور پر کہتے ہیں کہ اچھا یہ خیر ہی کی ہیں، تو ہر طرح کی خیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے ہمیں اس خیر کا یعنی پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، ہم نے وہ خیر مانگی ہو یا نہ مانگی ہو، لیکن کچھ بھی ہماری زندگی میں جو بھی اچھا ہے، جو بھی فائدے کی چیز ہے، تمام کی تمام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یعنی ہمیشہ کیا ہے کہ ہمیں خیر ہی کی توقع رکھنی چاہیے، اور کیا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اس کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی آتی ہے۔ ہمیں توقع بھی رکھنی چاہیے اور اس کی طرف سے، کیونکہ خیر ہی ہمیشہ آتی ہے۔ اور یہ کہ خیر کیا ہے؟ اس کی اینڈ لیس ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ بہت ساری خیر ایسی ہے جس کو کہ ہم جانتے ہیں، اور کچھ خیر ایسی بھی ہوگی کہ جو کہ ہمیں یعنی معلوم بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں آلریڈی ہے۔ اور کیا ہے کہ اس چیز کا یہ جو تینوں باتیں ہم نے تبارکہ کی اس میں ڈسکس کی ہیں، ان میں سے ہم یعنی اس چیز کا یعنی کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات۔ تو اس برکت کا اندازہ ہمیں ویسے بھی اپنی زندگی پر غور کریں تو پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بابرکت ذات ہے، کہ اس نے کیا کیا؟ اس کی برکت اور اس کی خیر کو، جو کہ ہم انسانوں کے لیے اینڈ لیس ہے، بہت زیادہ ہے، ہر وقت ہے، اس کا اندازہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نزل الفرقان، کہ اس نے جو ہے قرآن کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا۔ تو
اب یہ فرقان کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کا جو ہے وہ نام ہے، another نیم ہے قرآن کے لیے۔ اور جیسا کہ ہم سب الحمدللہ بینگ اے مسلم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ یعنی اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے خیر ہی خیر کو اکٹھا کر دیتی ہیں۔ اور یہ خیر چھوٹی سی نہیں ہوتی، خیر کثیر ہے۔ یعنی انسان اگر قرآن کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اگر آپ اس کو ایون کے پڑھتے بھی ہیں تو ایک ایک حرف پر جو ہے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی ہمیں بہت ساری آیات ہیں، صورتیں ہیں جن کے ہمیں مختلف فوائد نظر آتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 7 ٹائمز ریسائٹ کر کے دم کر لیں تو اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ خیر ہے، فائدہ ہے۔ تو اسی طرح یعنی اس کا پڑھنا جو ہے انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور یہ کہ اس کے پڑھنے سے انسان میں سکینت اور اطمینان دل کے اندر اترتا ہے، دلوں کو سکون، دل کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، obviously جب انسان اس پر سمجھے گا تو ہی اس پر عمل کر سکے گا، اور جب عمل کرے گا تو بھی کیا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی بھی خیر کٹھی ہوتی ہے اور آخرت کی خیر کو بھی وہ سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے جو قرآن کا ڈسکرپٹیو نیم یہاں پر بتایا گیا ہے کہ الفرقان، فرقان جو ہے یہ فرق کرنے سے ہے۔ اور فرق جیسے کہ ہم اپنی عام زبان میں بھی بولتے ہیں کہ مطلب علیحدہ کر دینا، سیپریٹ کر دینا، تو دو چیزوں کو یعنی الگ الگ کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ فرق کر دینا۔ اب قرآن کو، اب ظاہر سی بات ہے کسی چیز میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کی خوبیوں کی بنا پر کوئی نام دیتے ہیں۔ جیسے قرآن ہے، قرآن کی کوئی خوبی ایسی ہے جس کی بنیاد پر اس کو فرقان بھی کہا گیا۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی خاتون اگر بہت عبادت گزار ہو، بہت عبادت کرتی ہو، اس کا نام کچھ اور ہو، لیکن اس کی عبادت کی خوبی کی وجہ سے لوگ اس کو عابدہ کہنا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہوا؟ اس کی خوبی کی وجہ سے اس کو یہ نام دے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوبی اس میں موجود ہے عبادت کی، تو اس کی بنا پر اس کو نام کیا؟ اس کی خوبی، اس کا ڈسکرپٹیو نیم کیا دیا گیا؟ عابدہ۔ تو قرآن جو ہے یہ فرقان ہے، تو قرآن میں بھی یہ خوبی ہے کہ یہ دو چیزوں کو بالکل الگ الگ کر دیتا ہے، دو چیزوں کو بالکل الگ الگ کر دیتا ہے، اور کوئی کنفیوژن، کوئی جو ہے نا یعنی وہ باقی نہیں رہنے دیتا کہ انسان جو ہے کنفیوز رہے کہ اچھا یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو کن کن چیزوں کو یہ الگ کر دیتا ہے؟ جیسے کہ صحیح اور غلط، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن بالکل الگ الگ کر دیتا ہے۔ اور جہاں کہیں پر بھی یہ دونوں باتیں یعنی کوئی بھی بات موجود ہوتی ہے، اگر کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، تو انسان اس کو پڑھ کر سمجھ کر کبھی کنفیوز نہیں ہوگا کہ مجھے پڑھنے کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات جو ہے درست ہے یا نہیں ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے۔ جو چیز صحیح ہے اس کو یعنی بہت واضح طور پر اس کو صحیح بتایا گیا ہے کہ یہ بات درست ہے، اور جو بات غلط ہے اس کو بہت واضح طور پر جو ہے وہ غلط بتایا گیا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں ان کو بالکل الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے قرآن نے بہت واضح طور پر الگ الگ کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔ اور یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب بھی یعنی بات ہوتی ہے، آ، کچھ ایک چیز غلط کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو ساتھ ہی جو ہے درست جو رویہ ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اگر غلط رویہ بتایا جا رہا ہے تو اس کے پیرالل جو ہے صحیح بات کیا ہونی چاہیے، اس رویے کو بھی بتا دیا جاتا ہے، تاکہ دونوں باتیں جو ہے نا سائڈ بائی سائڈ ہوں اور الگ الگ ہو کر جو ہے واضح ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے ہی جہنم کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی جنت کی بھی بات ہو جاتی ہے، تاکہ دونوں چیزیں، دونوں کا فرق جو ہے انسان کو بہت واضح طور پر پتہ چل جائے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ اور اسی طرح جہاں پر نافرمانوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر فرما برداروں کی بھی بات ہو جاتی ہے، تاکہ انسان کو بہت واضح ہو جائے کہ فرما برداری جو ہے وہ کن باتوں میں ہے اور نافرمانی کس طرح سے ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے،
دو چیزوں کو بالکل الگ کر دیتا ہے اور اپنے پڑھنے والے اپنے ریڈر کے لیے کوئی کنفیوژن جو ہے نا وہ باقی نہیں رہنے دیتا، بالکل جو ہے چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے۔ اور اب کیا ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہ جس نے کہ فرقان جو ہے وہ نازل کیا، کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اپنے بندے کون ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کی بات ہوئی ہے، اور عبد جو ہے بیسیکلی غلام کو کہتے ہیں۔ اور یعنی بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید عبد کا لفظ جو ہے یہ یعنی کچھ اتنا اچھے اس میں نہیں آتا، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا عبد کہا، اور اس سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا اور بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو ہے نا شان کو بیان کیا جا رہا ہے عبد کہہ کر۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہم سب انسان کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں، یعنی اس کے غلام ہیں۔ اور یہ کہ اب ہے کیا، چونکہ ہم انسانوں کو فری ول دی گئی، تو اس فری ول کی بنا پر کیا ہے کہ کچھ انسانوں نے اس غلامی کو، عبد ہونے کو خوشی خوشی قبول کیا، اور ایک عبد کا جو حق ہوتا ہے اپنے مالک پر، یعنی اس کا مالک جو اپنے عبد پر، اپنے غلام پر جو حق رکھتا ہے، مالک کا اپنے غلام پر، اپنے عبد پر کیا حق ہوتا ہے کہ غلام اس کی بات کو مانے، اس کی کبھی نافرمانی نہ کرے، کبھی اس کے اگینسٹ نہ جائے۔ مالک جو ہے اپنے غلام پر، اپنے عبد پر کیا حق رکھتا ہے کہ اس کا غلام جو ہے ہمیشہ اس کا مطیع و فرمانبردار رہے، ہمیشہ اس کی بات کو مانے، جیسا وہ کہے ویسا کر دے، اور یہ کہ اس کی اپنی کوئی وہ مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی جو ہے اپنے مالک کے انڈر ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ مالک کا رائٹ ہے اپنے بندے پر۔ تو ہم سب انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، لیکن ہمیں جو ہے فری ول دی گئی ہے۔ اب کچھ انسان جو ہیں انہوں نے willingly، خوشی خوشی اس عبد ہونے کو قبول کیا، اور یہ کہ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ تو کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یعنی تو ان لوگوں میں سے بیسیکلی، یعنی جن کو جو ہے یعنی انسانوں کو فری ول دی گئی، اور کچھ لوگوں نے willingly جو ہے اس غلامی کو قبول کیا، اور یعنی قبول کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کا جو حق بنتا تھا اس کو ادا کیا۔ اب یہ جو حق بنتا تھا اس کو ادا کیا، تو اس کو ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کا جو حق تھا اس کو بہترین طور پر انجام دیا۔ تو بیسیکلی جب آپ کسی یعنی جو آپ کا کام ہوتا ہے، جس پرپس کے لیے آپ کو بنایا گیا، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے پورا کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بات آپ کے لیے بڑے فخر کی بن جاتی ہے کہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، اور میں نے اس کو بہت بہترین طور پر انجام دیا۔ تو وہ ٹاسک اور ذمہ داری کے لیے جو ٹائٹل ہے اس کو لینے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر بڑا جو ہے نا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ آپ کو وہ ٹائٹل مل جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کر دیا، تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹائٹل دے دیا جائے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ یعنی اس چیز کو یعنی بلند کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبدی ہی، اپنا بندہ، یعنی اپنا جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اٹ مینس کہ بہت ہی قربت ہے، اور بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اپنائیت نظر آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس قدر جو ہے راضی ہے اپنے اس بندے سے کہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عبدی ہی، حالانکہ ہے سب اللہ ہی کے بندے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی خاص کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، اٹ مینس کیا ہے کہ اس نے عبودیت کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے اب
کا لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن فرقان یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ اور قرآن کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے جو ہے ڈرانے والا ہو۔ اب عالمین کی بات ہوئی ہے، تو عالمین جو ہے نا، اچھا اس سے پہلے کیا ہے؟ لیکونا، تاکہ وہ ہو۔ وہ کون ہو؟ یہاں پر یہ جو وہ کی ضمیر ہے، یہ قرآن کی طرف بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو ان کی آخرت کے بارے میں آگاہ کریں۔ نذیرہ یعنی ڈرائیں، یعنی ان کی آخرت کے برے انجام کے متعلق جو ان کو ڈرائیں، ان کو آگاہ کر دیں۔ اور لیکونا میں اگر تاکہ وہ ہو، وہ کون؟ یعنی فرقان یعنی قرآن جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ڈرانے کا پرپس جو ہے وہ سرو کرے۔ اب یہاں پر عالمین کی بات ہے، تو عالمین جو ہے نا یہ علم سے ہے۔ علم جیسے کہ ہم اردو میں بھی جھنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے معنی جو ہے وہ جھنڈا بھی ہوتا ہے اور نشانی بھی ہوتا ہے۔ اور اب علم جو ہے اس کے لفظی معنی جیسے جھنڈے کے بھی ہیں اور نشانی کے بھی ہیں۔ تو جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ فلیگ یعنی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ بیسیکلی کسی ملک کا جھنڈا دیکھ کر جو ہے آپ وہ یعنی اس جھنڈے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے، تو یہ اس ملک کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح نشانی بھی جو ہے بیسیکلی رہنمائی کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ جھنڈا بھی کس طرح سے نشانی کے طور پر کام آ جاتا ہے کہ وہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، یعنی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک ہے۔ تو اسی طرح نشانی بھی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ یہ سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر یہ ٹریفک کے سائنز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ کسی موجود چیز کو آلریڈی یعنی اس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ۔ جیسے فار ایگزامپل اگر جا رہے ہیں، ڈبل روڈ ہے اور آگے سائن آ گیا کہ رائٹ لین یا لیفٹ لین جو ہے آگے جا کے جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی، صرف ایک ہی رہ جائے گی، تو پہلے سے سائن لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سائن ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں، ہم چیز کو سمجھ جاتے ہیں، اور وہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے آگے جو چیز ہونے والی ہے، یعنی اس کی ایگزسٹنس کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمین تمام جہانوں کے لیے، تو ان تمام اب ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تمام جہانوں کے لیے، جبکہ اس کے میننگز کیا ہیں؟ جھنڈا اور نشانی۔ تو کیا ہے کہ عالمین جو ہے نا اس میں تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ عالمین میں جو ہے تمام مخلوقات آ جاتی ہیں، جیسے پرندے ہیں، انسان ہے، جن ہے، اور جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں، چاہے وہ درختوں کی صورت میں ہے، جانوروں کی صورت میں ہے، پرندوں کی صورت میں ہے، انسانوں کی صورت میں ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عالمین اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو عالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو عالمین کے لفظ میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ نشانیاں ہیں۔ یہ ساری مخلوقات کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں، یہ رہنمائی کرتی ہیں، یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم خود سے خود نہیں بن گئے، ہم خود سے خود نہیں بن گئے، اور ہم خود سے خود سروائیو نہیں کر رہے۔ اور یہ کہ تو یہ ساری چیزیں یعنی جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کا سائن ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ہم کو پیدا کیا گیا ہے، ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، ہماری کوئی پرورش بھی کر رہا ہے، ہماری کوئی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، ہمیں کوئی پرووائڈ بھی کر رہا ہے، اور ہماری سروائیول کو کوئی یقینی بھی بنا رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ ساری مخلوقات بیسیکلی کریٹر کے ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے
موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس کے ایگزسٹ ہونے کی ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں کیا ہیں کہ ہمیں بنایا گیا، اٹ مینس کہ ان کا کوئی خالق ہے، اور یہ سب کیا ہیں؟ مخلوقات ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی عالمین جو ہے نا، اس میں تمام کی تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو جہان میں کیا ہے؟ ساری کی ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، تمام جہانوں کا وہ رب ہے، مینس کہ وہ پیدا کرنے والا، ان کا پالنے والا، ان کی سارے انتظامات، ان کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا عالمین جو ہے نا یہ خاص طور پر جو ہے، یعنی یہاں پر یہ عالمین کے جو پہلے معنی تھے یہ تو عام معنی ہے، یعنی لیکن یہاں پر خاص معنی کیا ہے کہ یہاں پر کون سی مخلوقات میں سے کون سی مخلوقات مراد ہیں؟ جن اور انسان۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ قرآن کیا ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے کیا ہو؟ ڈرانے والا ہو۔ تو اس تمام جہان والوں میں اب ساری کی ساری مخلوقات نہیں آئیں گی، بلکہ خاص معنی ہم لیں گے کہ ان مخلوقات میں سے کس مخلوق کے لیے قرآن کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا؟ جنوں اور انسانوں کے لیے۔ تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر بھیجے جاتے تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے، اور انکلوڈنگ جن جو ہے نا، سب کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی طرح یعنی یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ مجھے احمر و اسود سب کی طرف، یعنی گورے کالے سب کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے ایک نبی ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، میں تمام قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ صرف عربز کے لیے یا کچھ خاص خطے کے لیے، کچھ خاص لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ للعالمین، تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی پھر آگے سے ہمیں ڈیوٹی بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اچھا قرآن ہمارے پاس ہے تو ہم بس صرف خود ہی ہم اس کو پڑھ لیں، خود ہی ہم اس کو سمجھ لیں، خود ہی اس کو عمل کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ للعالمین، یہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے۔ اور یہ کون لے کر جائے گا؟ یہ ہم مسلمان، جن کے پاس قرآن ہے وہی کیا ہے؟ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اور نذیرہ کیا؟ یعنی ڈرانے والا۔ اور ڈرانے والا کیا ہے؟ یہ جو ڈرانا ہوتا ہے نا، ڈرانا بھی بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ڈرانا دھمکانا، جو کہ جیسے کہ چور ڈاکو جو ہیں کسی کو زد و کوب کر کے تو اس کو ڈرائیں دھمکائیں، وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ محبت اور خیر خواہی سے بھی آپ کسی کو ڈراتے ہیں، جیسے کہ ماں اپنے بچے کو یعنی آگ جل رہی ہو تو ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ خبردار ادھر نہیں جانا ورنہ جو ہے جل جاؤ گے، ہیٹ جو ہے اس کی تپش جو ہے تمہیں آ جائے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ ماں جو ہے وہ اس کا ڈرانا کیا ہے؟ وہ آؤٹ آف لو ہوتا ہے، محبت کے مارے، اور جو اس کے اندر جو خیر خواہی اور سنسیئرٹی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اپنے بچے کو ڈرا رہی ہوتی ہے۔ تو نذیرہ جو ہے نا، یہ بھی کیسا ڈرانا ہے؟ جو کہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہے کہ اب یہ اس آیت سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کہ بہت بابرکت ہے، ہمیشہ اس کی طرف سے جو ہے خیر ہی خیر انسانوں کے لیے آتی ہے، ہمیشہ خیر آتی ہے، اور اس کی خیر ہمیشہ کنٹینیو رہتی ہے، ہمیشہ انسانوں تک پہنچتی ہے۔ تو اور اس خیر کا ایک بہت بڑا ثبوت جو ہے قرآن کی صورت میں ہماری زندگیوں میں ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جو کہ فرقان ہے، جو کہ یعنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کا بھی فرق جو ہے نا بہت واضح کر کے بتاتی ہے۔ اور کوئی بھی دو چیزیں جو ہے نا ان کو آپس میں یہ گڈ مڈ نہیں کرتی، آپس میں مکس اپ نہیں کرتی، بلکہ کیا ہے؟ بہت واضح بتاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے،
اور کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور کیا ہے کہ یعنی یہ بات جو ہے کیوں ضروری ہے، یعنی قرآن کی جو خوبی ہے کہ وہ فرقان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی قرآن کو دی، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ دو اپوزٹ چیزوں کا فرق جاننا جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ فرق واضح نہ ہو تو انسان بہت نقصان میں پڑ سکتا ہے۔ اور اس کی ہمیشہ جو ہے نا مجھے مثال یہ بڑی پیاری لگتی ہے کہ اگر انسان جو ہے رسی اور سانپ میں فرق کو نہ سمجھے تو یہ جو ہے نا یعنی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں سانپ بھی رسی ہی کی طرح نظر آتا ہے، ویسا ہی نرم سا، لمبا سا، گول سا، لیکن کیا ہے کہ اگر انسان اس کے فرق کو نہیں جانے گا تو یہ چیز اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ چیزیں جن کا فرق جاننا اس دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں قرآن میں فرق کر کے بتائی جاتی ہیں تو یہ کیا ہے، دنیا سے ریلیونٹ ہے، یعنی دنیا میں ہمیں ان چیزوں کا فرق دیکھ کر جو ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی دنیا کی زندگی سے ریلیونٹ چیزیں ہیں، ان کو ہم فرق کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق جو ہے درست چیز کو لے کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ چیز کیوں امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس فرق کو جانے، اور یہ کہ جسے کہہ لیں کہ رائٹ چوائس جو ہے وہ کرے، اور پھر جو یعنی رائٹلی چوز کرے اور عقل مندی کے ساتھ چیزوں کو چوز کرے، درست چیز کا انتخاب کر کے اس کو اپنائے۔ یہ کیوں بہت بہت امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا ڈائریکٹ انسان کی آخرت کی زندگی سے ہے۔ اگر انسان جو ہے یعنی اس چیز کو نہیں لیتا، اس فرق کو نہیں سمجھتا، اور سانپ ہی کو رسی سمجھ کر ساری زندگی اپنائے رکھتا ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ کیونکہ اس قرآن میں جو کچھ بھی بتایا گیا، اس کا فرق جو ہے نا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے اس کی آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی آخرت کی زندگی پر پڑے گا۔ تو بیسیکلی قرآن جو ہے نا قرآن جو ہے قرآن کے ساتھ بیسیکلی انسان کا انجام بھی بندھا ہوا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو ہے نا، اس قرآن کے اس فرق کے ساتھ جو کہ یہ فرقان دو چیزوں کا فرق کرتا ہے، اس چیز کے ساتھ انسان کا اینڈ، اس کا انجام نتھی ہے، جڑا ہوا ہے۔ اور آبویسلی اگر اس فرق کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر انجام کیا ہے، برا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس فرق کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے گا تو اس کا انجام کیا ہے، اچھا ہوگا۔ تو بیسیکلی چونکہ یہ انسان کی اس کا تعلق جو ہے نا، اس فرق کرنے کا تعلق انسان کی آخرت کی جو کہ ابدی اور دائمی زندگی ہے اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ چیز جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس فرق کو سمجھے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اچھی چیز کا انتخاب کرے اور اسی کے مطابق جو ہے پھر اپنی زندگی گزارے۔ اور پھر یہ چیز بھی دیکھیں کہ قرآن جو ہے فرقان ہے، دو چیزوں کا فرق کر دے گا۔ اب کیا ہے کہ یعنی قرآن میں دیکھیں کہ انسان کے انجام کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے یہ کام کریں گے تو آپ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، جنت کی صورت میں ہوگا۔ یہ برے کام کرو گے تو اینڈ کہاں پر ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ اور اسی طرح یعنی اچھے اور برے لوگوں کا فرق یہ دنیا ہی میں، یعنی اچھے لوگوں کی جہاں ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اچھا اچھے لوگوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ ہی جو ہے جو برے لوگوں کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتا دی جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اچھے لوگوں کو اگر ہم نے پہچاننا ہے تو ان کی ان خوبیوں کی بنا پر ہم پہچانیں گے کہ یہ خوبیاں ہیں تو اٹ مینس کہ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ خوبیاں تو اٹ مینس کہ یہ کیا ہے، نافرمان اور برے لوگ ہیں۔ تو فرق جو ہے نا بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ فرق جو ہے چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی کرتا ہے، اور یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور سبحان اللہ کیا ہے کہ آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ یہ قرآن یعنی بیسڈ آن قرآن ہی جو ہے آخرت میں بھی جو ہے نا لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ حالانکہ حشر ہوگا، سب ایک ہی یعنی سب قبروں میں سے نکلیں گے، ایک ہی اس میں سے جگہ سے نکلیں گے،
سب زندہ ہوں گے اور سب پہلے کے مرے پڑے ہوئے تھے، یعنی سبھی کی حالت سیم تھی، سیم ان کی جو ہے وہ سیم جگہ سے جو ہے وہ نکلیں گے، کریں گے، سب حالات ہوں گے۔ اور لیکن پھر بھی وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے قرآن جو ہے نا وہ فرق کر دے گا۔ وہاں پر ہمیں جو ہے کچھ لوگ بہت برے حال میں نظر آئیں گے، کچھ جو ہے وہاں پر اچھے حال میں نظر آئیں گے، اور کچھ کے جو ہے یعنی وہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جو جس جس حصے پر وضو کا پانی ڈلتا ہے تو وہ حصے جو ہیں قیامت کے روز جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور یعنی وہاں پر بھی فرق ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ کے بہت چمکدار ہوں گے، گلوئنگ ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہاں پر جیسے ہم قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا ہوگا کہ جیسے پرندوں کے غول کی صورت میں آئیں گی اور اس پر سایہ کر دیں گی، بادل کی صورت میں آئیں گی اور اس پر سایہ کر دیں گی۔ تو وہاں پر بھی یعنی ڈسٹنکشن ہوگی، وہاں پر بھی یہ فرق پتہ چلے گا۔ یعنی اگر لوگ اس طرح سے سائے میں نظر آئیں گے تو کیا پتہ چلے گا اچھا یہ کون سے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو بہت زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو وہاں پر بھی فرق جو ہے یعنی نظر آ جائے گا۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ کچھ لوگ بدحال ہوں گے، کچھ اچھے حال میں ہوں گے، کچھ سیاہ چہروں کے ساتھ ہوں گے، کچھ سفید چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے، کچھ دھوپ اور گرمی میں ہوں گے اور کچھ جو ہے سایوں میں ہوں گے، کچھ بہت مطمئن ہوں گے اور کچھ بہت پریشان حال ہوں گے۔ تو یہ فرق وہاں پر بھی ہوگا۔ اور یہ کیسے پڑے گا؟ یہ فرق کہاں سے شروع ہوگا؟ اس دنیا سے شروع ہوگا۔ جس نے اس دنیا میں اس فرق کو جانا اور یہ کہ وائزلی ڈیسائیڈ کیا، اچھا کچھ چوز کیا اپنے لیے، تو وہاں پر بھی قیامت میں بھی یعنی باوجود اس کے کہ سب قبروں سے نکلیں گے، ایک ہی حال سے اٹھائے جائیں گے، ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی قیامت کا دن ہوگا، اس کے باوجود انسان جو ہیں فرق 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 نظر آئیں گے۔ کیوں نظر آئیں گے؟ اس قرآن، اس فرقان کی بنا پر نظر آئیں گے جو کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دے دیا۔ اور یہ کیا ہے کہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، بہت ہی خیر کثیر ہے، کہ بہت ہی بابرکت چیز ہے کہ اس کو لینے والا انسان نہ تو اس دنیا میں نقصان میں پڑے گا اور نہ ہی آخرت میں کسی نقصان میں پڑے گا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ الحمدللہ آج یہ چیز ہم لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہے کیا کہ یہ جو اس کی خوبی بتائی گئی ہے نا فرقان، اس کو ذہن میں رکھ کر جو ہے نا اس قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور پھر اسی خوبی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے یعنی صحیح چوائسیز جو ہیں لی جائیں، اور پھر کیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ بابرکت ہے، اس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ اہل عالم کو ان کے انجام کے متعلق آگاہ کر دیا جائے۔ اس دنیا میں انسان کو کسی دھوکے میں نہیں رکھا گیا کہ اچھا یعنی یہی زندگی ہے، جیسے مرضی گزار لو، پتہ نہیں بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، ہر چیز واضح کر دی اور بتا دیا گیا کہ اپنے انجام کے متعلق جو ہے وہ ابھی سے اس کی تیاری کر لو، ابھی سے اس کی فکر کر لو، اور یہ کہ اگر اس کی فکر ابھی سے نہیں کرو گے، اس کی تیاری نہیں کرو گے، تو کیا ہے کہ انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ڈراوا جو ہے نا، یہ محبت کا ڈراوا ہے، یہ بہت بڑی ہمدردی، یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں کہتی ہوں بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے بارے میں آگاہ کر دیا تاکہ ہم پہلے سے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے تیاری کر لیں۔ اب کیا ہے کہ اب یہ جو بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا، اس کا مقصد بھی بتا دیا، اور یہ کتنا اہم ہے اس چیز کو لینا، سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ میسج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب کیا ہے کہ کوئی بھی جب میسج آتا ہے تو جو ریسیور ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اچھا سینڈر کون ہے۔ اگر تو بھیجنے والی ذات بہت اس کے نزدیک اہم ہو اور اس کے نزدیک یعنی بڑی ہو، تو کیا ہے کہ اس کے پیغام کو وہ بڑی اہمیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور اس کو اگنور نہیں کرتا۔
اور میسج کے اکارڈنگلی بھی وہ چلتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جب میسج جو ہے وہ ریسیور تک پہنچتا ہے کہ اگر ریسیور کے نزدیک سینڈر جو ہے نا امپورٹنٹ ہے تو وہ اس کے میسج کو جو ہے نا اگنور نہیں کرتا، سنی انسنی نہیں کرتا، بلکہ اس کے میسج کو بڑی اہمیت دے گا اور یہ کہ اس کو یعنی سیریسلی جو ہے نا اس میسج کو لے گا. تو اب یہاں پر جو ہے نا نیکسٹ آیا میں جو اس میسج کو بھیجنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے کہ فرقان بھیجا تاکہ لوگوں کو ان کی آخرت کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے، ان کو ڈرا دیا جائے. یہ میسج جس ذات کی طرف سے آیا ہے، اب کیا ہے کہ سننے والا ریسیور جو ہے نا اس ذات کی شان کے بارے میں بھی جان لے کہ یہ ذات کیا ہے، یہ بہت بڑی ہے. کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی ذات کی طرف سے جو ہے میسج آئے اور انسان جو ہے نا اس کو بس سن کر انسنی کر دے، اگنور کر دے، اس کو بس لائٹلی لے اور بڑا ہی نان سیریس قسم کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں اپنائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ الذی، وہ جو، یعنی جس ذات نے یہ قرآن بھیجا ہے وہ کیا ہے، الذی، وہ جو، لہو، اسی کی، ملک و بادشاہی ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. یعنی اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات جس نے کہ فرقان قرآن بھیجا، وہ ذات کون ہے کہ ساری کی ساری کائنات، تمام آسمان اور زمین کیا ہے، لہو ملک، اسی کا ہے، اسی کی بادشاہی ہے. کوئی بھی اس کا حصے دار نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی شراکت دار نہیں ہے، اور خود جو ہے نا یعنی اکیلا تمام کائنات کا وہ بادشاہ ہے. اور سبحان اللہ، یعنی تمام کائنات کا بادشاہ ہے. کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی بڑی پرسنالٹی یا کوئی بڑا عہدے دار جو ہے کچھ جو ہے کوئی میسج کر دے یا کوئی یعنی جسے کہہ لیں کوئی لیٹر وغیرہ لکھ دے اور نیچے اپنے سائن کر دے، تو لوگ جو ہے نا بڑا ہی وہ کرتے ہیں کہ اچھا واو فلاں کی طرف سے ہمیں یہ میسج آیا یا فلاں نے مجھے یہ چیز لکھ کر دی ہے یہ، تو اس چیز کو یعنی بہت اہمیت دی جاتی ہے. حالانکہ وہ کیا ہے کہ یعنی فار ایگزامپل یعنی میکسیمم اگر کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ بھی ہے یا پرائم منسٹر بھی ہے تو دیکھیں کہ اس کے ملک کیا ہے، یعنی بہت محدود کی قسم کی ہے، اور اس کی اتھارٹیز، اس کی پاور بھی کیا ہے، بڑی محدود قسم کی ہوتی ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، پھر بھی لوگ یعنی بہت اس چیز کو ہائی فائی لیتے ہیں اور اس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس ذات کی طرف سے یہ فرقان ہم انسانوں کو دیا گیا ہے کہ جو کہ کیا ہے، تمام کائنات، تمام آسمانوں اور زمین کا اکیلا واحد بادشاہ ہے. اور پھر کیا ہے، ولم، اور نہیں، یتخذ، اس نے بنایا، ولدن، بیٹا، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے لیے، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، کی بادشاہی میں. یعنی وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کیا ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی حصے دار ہے. اور کیا ہے، اور اس کی شان کیا ہے، وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، کل، ہر، شیء، ان چیز کو، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ، پھر مقرر کیا اس کا یعنی اس چیز کا، تقدیرہ، ایک اندازہ. اب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا اکیلا بادشاہ ہے، مالک ہے. اور پھر یہ کہ ہر چیز کا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی یعنی نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ ہی اس کا کوئی شراکت دار ہے. اور پھر یہ کہ ایک ایک کائنات کی جو چیز ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، اور صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز کا ایک اندازہ بھی اس نے مقرر کیا. ہر چیز کا اندازہ اس نے مقرر کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے چاہے یا بے جان ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ایک جسے کہہ لیں کہ اس کا اندازہ ایک حد جو ہے مقرر کر دی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کچھ خاصیتیں بنا دیں، کچھ قوانین ہمیں قدرت کے نظام میں نظر آتے ہیں، چیزوں کی کچھ خصوصیات نظر آتی ہیں، اور ان کی
ایک ان چیزوں کی یعنی جو خصوصیات ہیں ان کی پھر ہمیں حدیں بھی نظر آتی ہیں. اسی طرح جو قانون جو قدرت کے نظام میں ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ ویسے کے ویسے چلتے ہیں، اور جس مقدار میں جس طرز پر وہ ہیں وہ اسی پیٹرن پر رہتے ہیں. یعنی ان میں ہمیں جو ہے نا بہت جسے کہہ لیں کہ زیادتی یا کچھ کمی نہیں نظر آتی. جیسے کہ فار ایگزامپل کیا ہے، اور یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جو جس قسم کے اندازے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دے دیے ہیں، ان کے لیے مقرر کر دی ہیں، تو وہ چیزیں ان اندازوں سے تجاوز نہیں کرتی، ان قوانین سے باہر نہیں نکلتی. ہر چیز جس طرح سے جس اندازے سے پیدا کی گئی، جو اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، وہ انہی چیزوں میں رہتی ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کرتی. مثلاً کیا ہے کہ ہر جاندار کے لیے یہ بات یعنی یہ چیز مقرر کر دی گئی ہے کہ اسے موت سے دوچار ہونا ہے. تو اب یہ چیز ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی جاندار ایسا ہو جو کہ موت سے جو دوچار نہ ہو، جس سے موت سے واسطہ نہ پڑے. ہر جاندار چیز کیا ہے، اس کو مرنا ہے. ہر جو چیز جو بنتی ہے وہ کسی نہ کسی وقت پہ فنا ہو جائے گی، اور اس کے مرنے کا، اس کے فنا ہونے کا، کتنی دیر اس نے رہنا ہے، یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مختلف جانداروں میں ہمیں جو لائف سپین ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ نظر آتا ہے، ڈفرینٹ نظر آتا ہے. اور ہر کوئی اپنے لائف سپین کے اندر اندر ہی رہتا ہے، اس سے بہت زیادہ تجاوز نہیں کرتا. یعنی ایک میکسیمم لمٹ ہے، اس سے وہ آگے نہیں جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا جیسے کہ فار ایگزامپل اگر مکھیاں ہیں، ان کی یعنی ویکس میں ہی شاید ان کی ایج ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا مکھی کہے نہیں میں نے انسانوں کی طرح 60-70 سال جو ہے زندہ رہنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ڈیز کا، ویکس کا جو اندازہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس کے اندر ہی رہتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو اندازے ہیں نا، یہ سبحان اللہ یہ پرفیکٹ ہیں. ڈفرینٹ لائف سپینز نظر آتے ہیں، تو یہ جس مخلوق کو جو لائف سپین جو اس کا اندازہ مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے. یقین کریں، یعنی انسیکٹس جو ہے نا، ہمیں ان کی لائف تھوڑی تھوڑی سی نظر آتی ہیں. امیجن کہ اگر ان کی زندگیاں جو ہیں یعنی سالوں پر محیط ہوتی تو اس دنیا کا کیا حال ہوتا. پھر ہم انسان نہ ہوتے، یہاں پر حشرات ہی بس رہے ہوتے. تو کیا ہے، اور پھر یہ بھی چیز کہ دیکھیں کہ اگر موت نہ ہوتی تو بھی پرابلم ہوتا. یعنی اگر ہم انسان ہی ہیں نا، کہ انسانوں کا بھی سبحان اللہ کس طرح سے ایک وہ سلسلہ بنایا کہ آتے ہیں، ایک نسل آتی ہے، دوسری چلی جاتی ہے، اور یعنی ایک دوسرے کو ہم ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر موت، یعنی موت کو رکھ دیا گیا. تو اب موت جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے یہ چیز کسی کو بھی پسند نہیں ہے. جس کو زندگی ملی وہ ہمیشہ زندگی ہی میں رہنا چاہتا ہے. تو لیکن موت بھی ضروری ہے، اور نہ ہوتی تو شاید انسان بھی تنگ آ جاتے، انسان بھی تنگ آ جاتے، اور زمین کا بھی جو ہے نا وہ برا حال ہو جاتا. یعنی پھر انسانوں کو جگہ بھی نہ ملتی. اور پھر یہ بھی کہ دیکھیں کہ پانی جو ہے نا وہ بلندی سے نیچے کی طرف بہتا ہے. تو یعنی جو ہے نیچے کی طرف آتا ہے. تو یہ بھی ایک قانون ہے، یعنی گریویٹیشنل فورس ہے. اب یہ بھی کس کی طرف سے، ہم انسانوں یا کسی سائنسدان نے تو یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے زمین کے اندر نہیں رکھی نا. یہ کس کی طرف سے ہے؟ قدرت کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ چیز بھی کہ پانی نیچے ہی کو بہے، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو کیا ہے کہ وہ اس چیز سے تجاوز نہیں کرتا، وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا. اور اسی طرح جیسے آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ گرمائش پہنچانا. اب آگ جو ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آگ کہے کہ میں نے گرم نہیں ہونا، میں نے ٹھنڈک پہنچانی ہے. نہیں، آگ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے وہ ہیٹ ہی دے گی، گرمائش ہی دے گی. اور اسی طرح جیسے دیکھیں کہ جانوروں کے سائزز بھی ہیں اور ان کی خصوصیات بھی ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ اچھا میں ایک کتا لوں، اس کو خوب کھلاؤں پلاؤں، بہت اچھا کروں، یہ کتا جو ہے نا میرا بڑا ہو کے گھوڑا بن جائے. ایسا نہیں ہوگا. آپ اس کو جیسا بھی عمدہ کھانا کھلا دیں، جیسی بھی عمدہ اس کی پرورش کر دیں، تو اس کے لیے جو ایک سیٹ اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کے مطابق ہی چلے گا، اس سے وہ تجاوز نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز کے لیے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، وخلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کا پھر اس نے ایک اندازہ جو ہے نا وہ مقرر کر دیا۔ تو کیا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اندازہ مقرر کر دیا، اور اسی سے ہمیں اس کی حکمت، اس کا وائز ہونا، اور اس کے علم کا، یعنی اس کا علم جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، ان تمام چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کا علم اور اس کی حکمت جو ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہے، اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ بھی ہے نا کہ جو ریپروڈکشن ریٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ جانوروں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم انسانوں کو لگتا ہے اچھا یہ جو مچھر ہیں یا یہ جو فلاں انسیکٹس ہیں، یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہو گئے، ان کو ختم کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ تو بہت ساری چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ بیکار ہیں، یہ زیادہ ہو گئے، ان کو اب ختم کر دیا جائے۔ تو بعد میں ختم کرنے کے بعد جو ہے نا خود ہی پتہ چلتا ہے کہ اوہو، یہ تو ان کا تو یہ افیکٹ تھا، یعنی یہ ایک طرف اگر زیادہ ہو رہے تھے تو دوسری طرف انوائرمنٹ میں ہمارے کچھ ایسے چیز تھی جس کو جس یعنی جو کہ ان پر ڈپینڈ کر رہی تھی، اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے ماحول جو ہے وہ زیادہ بہتر رہ رہا تھا۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی یہ جو ہے انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، مثلا کوئی جانور وغیرہ کچھ مر جاتا ہے تو یہ سارا اس کو کھا پی کے ساری یعنی قدرتی جو ہے نا وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم، یہ سارے اندازے، یہ کیا ہے، بہترین ہے اور اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان یعنی ان کو دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی ذات کو پہچانے، کہ جب وہ دنیا کی تمام جو مخلوقات ہیں اس کے لیے وہ اتنے بہترین اس نے اندازے مقرر کر دیے ہیں، اور ہر چیز اس اندازے کے مطابق کام کر رہی ہے، اس اندازے کے اندر رہتی ہے، تو سارا سسٹم بہترین چلتا ہے، اس کا رزلٹ بہترین آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قرآن، یہ جو فرقان جو ہمیں دیا گیا ہے، اس میں بھی ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے کچھ اندازے دیے گئے ہیں، ہر چیز کو کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے، کس چیز کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، کچھ حدیں بتا دی گئیں۔ تو اٹ مینس کہ انسان اپنے رب کی ذات کو پہچانے، اس کائنات کو دیکھے کہ جب وہ رب اس کائنات میں اتنا بہترین اندازہ مقرر کر سکتا ہے تو ہاؤ کم کہ قرآن کے احکامات ہم کہیں کہ اس میں تو تھوڑی زیادتی لگ رہی ہے، اس حکم میں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اس حکم میں تھوڑا سا کچھ کم ہے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسا ہوتا تو یہ زیادہ پریکٹیکل تھا۔ یہ صرف ہماری سوچ ہے، اور ہماری سوچ، ہماری عقل کیا ہے، بڑی لمیٹڈ سی ہے، بڑی چھوٹی سی ہے۔ یقین کریں کہ ہم انسان جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت انٹیلیجنٹ اور بہت سمارٹ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، واو اتنے جینیس لوگ نظر آتے ہیں، اس کے باوجود یعنی آبویسلی انسان اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، تو بہت زبردست سمارٹ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اور پھر انسان نے اس جو ہے اپنی سمارٹنس کو یوز کر کے بہت زبردست بہترین چیزیں بنائیں، اور لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا جینیس اور سمارٹ ہونے کے باوجود یہ انسان ہی ہے اپنی سٹیٹمنٹ سے، اپنی باتوں سے، اپنی ریسرچ سے، اپنے علم سے کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا خود ہی رجوع کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہم نے پہلے چیزیں ریسرچ کی تھی اور ہم نے یہ کنکلوژنز بنائے تھے کہ اچھا ایسے ایسے ہونا چاہیے تو چیزیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد مزید سٹڈیز ہوتی ہیں، مزید ریسرچ ہوتی ہے، تو اپنی ہی باتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ کراس، اب یہ نئی چیزیں ہیں، اب یہاں یہ بڑی زبردست ہیں، ان کے بہت فائدے ہیں۔ اور یقین کریں کہ جن کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بہت فائدے ہیں، ڈیفینیٹلی ان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے نقصان ہڈن ہوتے ہیں، وہ لمیٹیشنز جو اس میں ہوتی ہیں وہ ہڈن ہوتی ہیں، اب انسان ان کو پہنچ نہیں پایا ہوتا تو کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر وہ پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو قدرت کے نظام میں کچھ ایسی جو ہے نا لمیٹیشنز نظر نہیں آئیں گی کہ قدرت کے نظام میں یہ چیز ایسے ہوتی، یہ تھوڑی زیادہ ہوتی، یہ تھوڑی کم ہوتی تو ہمارا زندگی کا سسٹم جو ہے نا وہ زیادہ اچھا چلتا ہے، ایسا ہمیں کچھ یعنی ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ یہ ہم انسان ہیں کہ ہم نے جو ہے یعنی سسٹم میں جب بھی کوئی چینج کی لگا کہ بہت اچھی، لیکن اس کا نقصان ہی اٹھایا۔ یعنی دیکھیں کہ اگر ہم
جتنا ہم کلوز ٹو نیچر رہتے ہیں، کھانے پینے کی بات لے لیں کہ انسان نے سمجھا واہ فروٹس ہیں، فروٹس کے جیم جیلیز بناؤ، زبردست چیز، بڑے خوش ہوئے، ہم نے بریڈ کے ساتھ جیم بنا لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہی لوگ تھے کہنے لگے او یہ تو سراسر نقصان ہے، اس کو کھا کے تو آپ بیماریاں ہی پال لیں گے، ان کو چھوڑ دیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اچھا انسان جتنا کلوز ٹو نیچر رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ان سے جو ہے انسان کے کہ اوہو اس کے تو یہ سائیڈ افیکٹس ہو گئے، اوہو اس کے تو یہ سائیڈ افیکٹس ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہماری وہ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کہیں پر کہیں کوئی کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندازے ہیں، اور یہ بات یعنی قرآن کی فرقان کی بات ہوئی، ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو پھر یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ انسان اپنے رب کی ذات کو پہچانے اور اس کے احکامات کو جو ہے نا یعنی سنے اور سر جھکا دے، اس پر جو ہے نا اس کے احکامات پر اپنی عقل اگر انسان دوڑانا شروع کر دے گا نا کہ نہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، میری عقل میں ایسے نہیں آ رہا، ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو کیا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا، اور بنا لیے انہوں نے من دونہ اس کے سوا آلہتن معبود لا نہیں یخلقون پیدا کرتے شیئن کچھ بھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اور چیزوں کو یعنی مخلوقات ہی میں سے جو ہے الہ بنا لیا، اور یہ الہ ایسے ہیں لا یخلقون شیئا، کچھ بھی چیز وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی جھوٹے معبود لوگوں نے بنائے ان میں سے کسی معبود کے بارے میں ان کے ماننے والے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے معبود نے یہ چیزیں بنائی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ معبود تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بتوں میں سے لے لیں، وہ پیدا کیے گئے ہیں، انسان ان کو بناتا ہے۔ اگر انسانوں ہی میں سے کسی نے انسانوں کو خدا بنا کر ان کی پرستی شروع کی تو وہ انسان بھی خود نہیں بنا، وہ تو خود پیدا کرتا ہے۔ تو جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے بھی یعنی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں نے، یعنی بتوں نے کچھ نہیں بنایا، بتوں نے یہ سورج نہیں بنایا، یہ آسمان نہیں بنایا، یہ زمین نہیں بنائی، یہ پہاڑ نہیں بنائے، کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ اور اگر انسانوں میں سے ہی ہیں تو ان میں سے انسانوں جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ جیسے یہ جو کرسچنز ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو نعوذ باللہ جو ہے وہ سن آف گاڈ یا ایون کہ گاڈ ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہی خدا ہیں، بس ان کا بھی عجیب کنفیوزنگ ہے، یعنی ان سے پوچھا جائے کہ ہو از سن آف گاڈ تو کہہ دیتے ہیں جیزس، اچھا ہو از گاڈ جیزس، یعنی فادر کون ہے وہ بھی جیزس ہے، سن کون ہے وہ بھی جیزس ہے، تو یعنی بہت کنفیوزنگ ہے، وہ ایک الگ جو ڈسکشن بن جائے گی۔ تو اینی وے کیا ہے کہ جب ان سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ نے بنایا تو وہ بھی نہیں یہ کہتے کہ جی اچھا سن آف گاڈ نے یہ سارا کچھ بنا دیا۔ تو بہرحال یعنی انسانوں میں سے جو بھی جھوٹے الہ بنائے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ انہوں نے اس کائنات کو یا اس کی چیزوں کو تخلیق کیا ہے یا ان کے پاس تخلیق کرنے کی کوئی صلاحیت موجود ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ولا، اور نہیں یملکون وہ اختیار رکھتے لانفسہم اپنی جانوں کے لیے درن نقصان کا، ولا نفعن اور نہ ہی کسی نفع کا، ولا اور نہ یملکون اختیار رکھتے ہیں موتن موت کا، ولا حیاتن نہ ہی زندگی کا، ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کیونکہ کائنات تو کیا ہے بہت واضح ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ عالمین یعنی ایک کائنات کی اس جہان کی جو ایک ایک چیز ہے، جو مخلوقات میں سے ایک ایک چیز اپنے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس کی نشاندہی کرتی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ بتاتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے تو وہ چیخ چیخ کر کے یہ بتاتی ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی ہر چیز پرفیکٹ وے میں چل رہی ہے، اور یہ بھی چیز جو ہے نا بہت بڑی ایک ایویڈنس ہے کہ کوئی ایک اس کو چلانے والا کوئی ایک ہستی ہے جس نے کہ یہ ساری اندازے جو ہیں مقرر کر رکھے ہیں۔ اب ہمارے جسم میں بھی دیکھیں کہ جیسے کتنا بہترین انداز ہے کہ انسان کا جسم کتنے بیلنس وے میں بنایا گیا،
کہ 2 آنکھیں بنائی گئی، ایک نہیں بنائی گئی، بازو ہیں تو دونوں طرف لگائے گئے، انگلیوں کو دیکھیں کہ ایسے نہیں کیا گیا کہ 5 کی 5 انگلیاں جو ہے نا برابر سائز کی بنا دی جاتی. بڑا ہوتا ہے نا ہمیں کہ دنیا میں یہ ہمیں فرق کیوں نظر آتا ہے، کچھ چیزیں کم ہیں کچھ بڑی ہیں، تو یہ جو فرق بھی ہمیں نظر آتا ہے نا بظاہر ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو یہ بھی کیا ہے سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وزڈم ہے کہ اس فرق کو نہ رکھا جاتا تو انسان ہی پرابلم میں آ جاتا. اس کی اگزامپل کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں ہیں چھوٹی بڑی نظر آتی ہیں، اور یہ ہاتھ بیسٹ وے میں فنکشن کرتا ہے اگر اس کا پرپورشن ایسا ہی رکھا جائے. اگر اس کے پرپورشن کو بدل دیا جائے تو کیا ہے ہمارا ہاتھ جو ہے نا فنکشنل ہی رہے گا. 5 کی 5 انگلیاں برابر کر دو تو ہاتھ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکے گا. تو سبحان اللہ کیا ہے بہترین اندازہ ہے. اب جو ہے اس کے باوجود لوگ جو ہیں یعنی ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں اور مخلوقات میں سے جو ہے چیزوں کو الہ بنا لیتے ہیں. اب اس آیت میں جو ہے نا کہ الہ جس کی پرستش کی جائے، جس کو بڑا مانا جائے، جس کی بات کو لیا جائے، جس کے پیغام کو لے لیا جائے، جس ہستی کو یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اس کی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. اور اس کی خوبیاں یعنی الہ کی خوبیاں، الہ بننے کے جو لائق ہے، جس کو کہا جائے کہ یہ الہ ہے اور یہ عبادت کے پرستش کے لائق ہے، تو اس کی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہ خوبیاں جو ہے نا اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ خوبیاں کسی اور میں بھی آ جاتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ الہ نہیں ہے. then he is not a true الہ. پھر وہ جو ہے نا سچا معبود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل ہے. تو وہ خوبیاں اب یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں کہ فرقان ہے، فرق کر دینے والا. جھوٹے اور سچے خدا میں اگر انسان فرق جاننا چاہتا ہے تو وہ بھی یہاں پر بتا دیا گیا کہ کیسے انسان پہچانے کہ کون سا سچا خدا ہے اور کون سا جھوٹا خدا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ لا یخلقون شیئا. یعنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی الہ سچا ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ جو ہستی جو ہے کچھ پیدا نہ کر سکے، کچھ تخلیق نہ کر سکے، تو وہ الہ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہستی جو ہے اس میں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، وہ معبودیت کے لائق بھی نہیں ہے. اس کو الہ نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو الہ نہیں کہا جا سکتا. اور پھر کیا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی وہ چیز جو کہ پیدا شدہ ہے، یعنی جس کو کہ پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کیا گیا مین کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کوئی اور ہے اس کا پیدا کرنے والا، یعنی وہ مخلوق ہے. اگر کوئی چیز مخلوق ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے چاہے وہ باقی چیزوں میں سے ہے، تو وہ الہ نہیں ہو سکتی. الہ کون ہے؟ جس میں خوبی ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے. الہ کون ہے؟ جو کہ جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو. جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو وہ الہ ہوگا. جس کو کسی نے پیدا کر دیا اٹ مینس کہ وہ سچا الہ نہیں ہے. اور پھر یہ چیز بھی ہے کہ یعنی جو چیز پیدا ہوتی ہے ہم کیا یعنی یہ بھی پرنسپل ہمیں نظر آتا ہے اس کائنات میں کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے ایک دن وہ ہلاک ہو جائے گی، ایک دن وہ ہلاک ہو جائے گی. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کبھی ختم نہ ہو. اور جو چیز ختم ہو گئی فنا ہو جائے گی، یعنی جو چیز پیدا ہوئی obviously اس نے ختم ہونا ہے، اور جو وہ ختم ہو جائے گی اٹ مینس کہ وہ الہ نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ ایک تو یعنی جو ہے الہ کون ہے جو کہ پیدا کرنے کی خوبی رکھتا ہو، تخلیق کرنے کی خوبی رکھتا ہو، اور اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو. اور یہی چیز جو ہے ہم سبحان اللہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے. اور پھر کیا ہے ولا یملکون لانفسہم، کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کسی بھی قسم کے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. ایک اور چیز بھی یعنی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی ایسی ہستی جو کسی دوسرے کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی الہ نہیں ہے، وہ بھی الہ نہیں ہے. الہ کون ہے؟
جو کہ یعنی جس کے اختیار میں کیا ہے؟ نقصان اور نفع ہو. جس کے اختیار میں نفع اور نقصان ہے تو وہی کیا ہے؟ الہ ہے. اور پھر چوتھی خوبی کیا پتہ چل رہی ہے؟ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، زندگی اور موت کا اختیار بھی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ وہ بھی الہ سچا الہ نہیں ہے جس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار نہ ہو. جس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے وہی کیا ہے؟ سچا الہ ہے. ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا. موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے کی خوبی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بھی الہ نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز جیسے کہ نفع اور نقصان کی بھی بات ہوئی ہے کہ جس ہستی کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار ہے وہی سچا الہ ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ایون کہ ہم انبیاء کرام کو بھی دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں بے شمار ہمیں تکلیفیں اور مشکلات نظر آتی ہیں. اور اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے تو یقین کریں کہ کوئی انسان بھی نقصان کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دے گا. حالانکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا نا کہ ہم نفع کو پانے کی کوشش کریں، جسٹ کوشش، اختیار نہیں ہے ہمارا، کوشش ہے. اللہ چاہے تو کوشش کو کامیاب کر دے، چاہے تو نہ کرے. نقصان سے بچنے کی کوشش کریں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کر دے، چاہے تو ناکام کر دے. تو بیسیکلی اختیار نہیں ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں. تو پیغمبروں کی بھی ہم زندگیوں کو دیکھیں تو کیا ہے کہ اس میں ہمیں بے شمار تکلیفیں نظر آتی ہیں اور جو ہے مشکلات نظر آتی ہیں، بیماریاں بھی نظر آتی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ایوب جو ہے 17 سال بیمار رہے. تو اگر انسان کے اپنے بس میں ہونا تو یقین کریں کہ ہم ہر قسم کا نفع اپنے لیے سمیٹ لیں اور ہر قسم کا نقصان جو ہے نا اپنے سے دور کر دیں. لیکن ایسا ہے نہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے اس پہ. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی زندگیوں میں بھی جب بھی تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، مشکلات آئیں تو ہمیں وہ کیا نظر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کی. اور پھر اسی طرح یعنی زندگی اور موت کی بات ہوئی کہ یعنی الہ سچا کون ہے کہ جس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہو. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی جو ہے کسی کا بھی اس پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو زندگی دے سکے یا کسی مردہ کو زندہ کر سکے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورہ حج میں یہ چیز پڑھی تھی نا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ چیلنج کیا کہ یہ جو انہوں نے بت گھڑ رکھے ہیں اپنے معبودوں کو یعنی کہیں کہ اگر وہ یعنی مل کر جو ہے ایک مکھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے کہ ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز ان کے کھانے سے لے جائے تو یہ اس کھانے کو واپس نہیں لے سکتے. اور سبحان اللہ اس میں بھی ہم نے یہ چیز سمجھی تھی کہ مکھی کھانے پہ بیٹھتی ہے، جیسے وہ ٹچ کرتی ہے تو وہ ساتھ ہی اس کا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس کا چوئنگ شوئنگ یہ سارا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ جیسے ہی یعنی اس کو کھانے کو سک کرتی ہے تو فوراً جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اٹ مینس کہ کھانا واپس نہیں لیا جا سکتا. تو وہاں پر جو ہے نا یعنی چیلنج کیا گیا کہ یہ جو اپنے ان کے جھوٹے معبود ہیں یہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ مکھی اگر ان سے ان کا کھانا لے جائے، کچھ چھین لے تو وہ واپس بھی نہیں دے سکتے. اب یہاں اور اس کے علاوہ یعنی دوبارہ زندگی دینا بھی جو ہے نا یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ ان تمام معاملات میں ہمیں لوگ انسان جو ہے نا بہت بے بس نظر آتے ہیں. اور یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم یعنی انسان جو ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. اور ان میں سے کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی اس کے پاس کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ الہ نہیں بن سکتا. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو الہ بنا دیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں الہ والی خوبیاں نہیں ہیں. اور اگر جو ہے یعنی جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا یہ ہمارے خدا ہیں، اگر وہ خود پیدا کیے گئے، وہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، زندگی اور موت کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے الہ نہیں ہیں. تو سبحان اللہ یہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے سچے اور جھوٹے خدا کی پہچان بھی بتا دی گئی ہے کہ الہ کی جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اور اگر
الہ کی کوئی خوبی کوئی سملرٹی جو ہے کسی اور مخلوق کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق ہی ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ الہ کیا ہے؟ بالکل یونیک ہے، قل هو اللہ احد، وہ یونیک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ کسی الہ کے جیسا کوئی اور ہے، اٹ مینز وہ جھوٹا الہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو کفرو جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہادا یہ الا مگر افکن جھوٹ ہے، افطراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو۔ اب جو ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں کچھ جو اعتراضات مشرکین مکہ کرتے تھے ان کا ذکر ہمیں یہاں پر نظر آئے گا، اور جو اعتراضات انہوں نے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو آگے سے جو ہے نا ان کا رد بھی کیا جائے گا، آگے سے ان کا رد بھی کیا جائے گا کہ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان ہادہ نہیں ہے یہ الا مگر افکن مگر جھوٹ، جھوٹ کیسا؟ افطراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی کس نے گھڑ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو گھڑ لیا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ اور مدد کی اس کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جھوٹ کو گھڑنے میں مدد کی ہے، کس نے مدد کی ہے؟ علیہ یعنی اس پر گھڑنے پر مدد کی ہے کس نے؟ قوم آخرون ایک دوسری قوم نے، یعنی کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جھوٹ کو گھڑنے میں مدد کی ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پر جو ہے نا، اب چونکہ قرآن اپنے آپ میں سبحان اللہ اس قدر واضح کتاب ہے، اور اتنے جیسے کہہ لیں کہ اس میں جو دلائل جو دیے گئے ہیں توحید کو بتانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتانے کے لیے، اور آخرت قائم ہوگی، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ جو ہے نا بتایا۔ یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے ہمارا، ایمان ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق غائب سے ہے، ہم نے آخرت دیکھی نہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شواہد جو ہے نا دیے ہیں، آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں اور اس چیز کو یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو بیسیکلی دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لے کر آؤ، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن میں کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی اولو الالباب، یعنی اپنی تعقلون، اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنی انٹلیکٹ کو یوز کرو، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اگر انسان عقل استعمال کرتا ہے تو سبحان اللہ وہ آسانی سے ان چیزوں کو پہچان جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یعنی اب چونکہ مشرکین مکہ کے پاس ہر چیز دلائل کے ساتھ ان کو بتائی جا رہی تھی، تو جب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا وہ پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے دلائل کے ساتھ، تو دوسرے کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے تو وہ کیا ہے، کرٹیسزم کی طرف آ جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ اگلے کی بات کو رد کرنے کے لیے اپنی کوئی دلیل دیں، تو جب انسان کے جھوٹے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے کہ وہ سامنے والے کی ذات کو کرٹیسائز کرتا ہے، اور یا پھر یہ کہ جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتا ہے، بہتان لگانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بہت ادھر ادھر سے ہاتھ پیر مارتا ہے کسی طرح سے، یعنی اپنا جو ہے دفاع کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ وہ صاف نظر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھیں کہ جب قرآن کی بات ہوئی تو اب یہ جو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، اور کیسے گھڑا کہ کچھ اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں اس قرآن کو گھڑنے کے لیے۔ تو اس میں کیا تھا کہ جیسے وہ کیا کہتے تھے کہ چونکہ اب قرآن میں ہمیں جو واقعات، کچھ چیزیں، کچھ احکامات، کچھ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، تو اب ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ جو ہے نا وہاں سے یہ باتیں لی گئی ہیں۔ تو وہاں سے کیسے لی ہیں کہ مکہ میں کچھ کرسچین غلام تھے جو کہ دوسری جگہ سے ذرا لائے گئے تھے، اور وہ نان عرب تھے، عرب نہیں تھے، نان عرب جو ہے وہ غلام تھے، کرسچین تھے جو کہ مکہ میں یعنی بطور غلام جو ہے لائے گئے،
تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو کرسچین غلام ہیں جو کہ نان عرب ہیں، یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل بتاتے ہیں، اس کی سٹوریز بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آگے سے اور گھڑ کر جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا یعنی قوم آخرون سے مراد کیا ہے کہ وہ جو کرسچین غلام نان عرب جو وہاں پہ مکہ میں تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں، اور یہ آپ کی مدد کر رہے ہیں یہ سارا قرآن جو ہے وہ گھڑنے کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقط پس بے شک جاؤ وہ آئے ظلمن ظلم کے ساتھ، وزورا اور جھوٹ کے ساتھ، یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ ساری کیا ہے، ظلم اور جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں ذرا بھی کوئی سچی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس جو انہوں نے الزام لگایا اس کا بھی رد جو ہے نا وہ کیا گیا کہ جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ اور کہا گیا کہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، اس کی جو عربک لینگویج ہے یہ بہت ہی یعنی زبردست فصیح اور بلیغ زبان میں اترا ہے، اور اس کی لینگویج ایسی ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی یعنی جو ہے نا وہ یعنی حیران ہو جاتے تھے کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت زبان میں جو ہے نا یعنی جس طرز سے، جس پیٹرن سے، جس طرح سے یہ قرآن کی آیات ہیں، بہترین انداز میں جو ہے نا یعنی زبان کا جو خوبصورت ترین استعمال ہو سکتا ہے نا وہ اس قرآن میں نظر آتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک غلام جو ہے وہ ایک تو ویسے بھی یعنی غلام جو تھے وہ نان عرب تھے، تو ان کی زبان اب ایسی ہی ہے، اب نان عرب جو ہے اگر عرب میں رہ کر جو ہے عربی سیکھ بھی لے تو اس کی زبان کوئی بہت اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہاں ان ملکوں میں رہ کر جو ہے ہم یعنی آؤٹ سائڈرز ہیں، ہم یہاں ان ملکوں میں رہ کر اگر ہم انگلش سیکھ بھی لیں تو ہم ان کی انگلش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایکسنٹ، ہمارا بولنے کا طریقہ، ہمارا سٹائل، ہمارا جو وہ سینٹنس فارمیشن ہے وہ ڈیفرنٹ رہے گی، وہ صاف پتہ چل جائے گا کہ اچھا کس کی اپنی زبان ہے اور کس کی سیکھی ہوئی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے نا عربک میں بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا یعنی قرآن کی لینگویج اور وہ جو نان عرب کرسچین غلام تھے ان کی زبان میں تو زمین آسمان کا فرق تھا، تو ہاؤ کم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سیکھا۔ اور اس کے علاوہ اور یہ چیز، یہ دلیل جو ہے ایک جگہ اور قرآن میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آئی تھنک سورہ اعراف میں شاید یہ آیت آتی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ اس سے انہوں نے سیکھ لیا، وہ تو اجمی ہے، یعنی وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو عرب کا ہے ہی نہیں جس سے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن جو ہے وہ سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ قرآن کی احکامات، قرآن کی باتیں اپنے آپ میں یہ بات بتاتی ہیں کہ یہ کسی غلام سے سیکھا ہوا نہیں ہے، یعنی سبحان اللہ ابھی ہم نے سورہ نور پڑھی، اس میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ احکامات بتائے گئے ہیں، تو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ سارے احکامات کیا ہیں، اخلاقیات پر مبنی ہیں، اخلاقیات پر مبنی ہے، مینرز پر مبنی ہے۔ تو غلام تو جسٹ امیجن اس زمانے کے غلام سوچیں کہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی تھی، یعنی غلامی میں رہ رہ کر تو انسان کا ذہن ویسے ہی بالکل بند ہو جاتا ہے، وہ کچھ یعنی اچھا سوچنے کی اور اس میں مینرز اور طریقے اور یہ ادب آداب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یعنی ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے یعنی اور بھی چیزیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات ہیں، احکامات کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ اتنی زیادہ یہ جو ہے جیسے رولز پتہ چلتے ہیں، ڈفرینٹ قوانین ہیں، وراثت کے قوانین ہیں، تو یہ ساری چیزیں آئی مین اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا کوئی غلام نہیں بتا سکتا۔ تو بہرحال یعنی کیا تھا کہ یہ ساری باتیں ان کی اپنے آپ میں بہت ہی جھوٹی ہیں اور بہت واضح طور پر جھوٹی ہیں۔ اور اب یہاں پر جو بات کی گئی نا آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقط جاؤ ظلم و زورا، کہ یہ ظلم اور جھوٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ اب ظلم کیا ہوتا ہے کہ یعنی جب آپ کسی چیز کو اس کا حق نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور یعنی کیا ہے کہ ظلم اور زیادتی کب ہو جاتی ہے، ظلم مین کہ آپ نے غلط فیصلہ کر دیا، یعنی obviously کسی چیز کو جب آپ نے اس کے حق سے محروم کر دیا
تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اور یہ زیادتی کیا ہے؟ آپ نے غلط فیصلہ کر کے کی. تو بیسیکلی ظلم کیا ہے؟ یعنی غلط قسم کی ججمنٹ ہے. جب آپ نے غلط فیصلہ کر دیا اس کا مطلب ہے آپ نے ظلم کر دیا. اور زور جو ہے نا یہ شہادت کے معنوں میں بھی ہے کہ یعنی اور ہوتا کیا ہے، یعنی جو نارمل پیٹرن ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے معاملے میں کیا ہے کہ پہلے شہادتیں ہوتی ہیں، پھر جو ہے ججمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن گھڑ لیا ہے، تو یہ بات ایسی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ شہادت سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، کیونکہ یہاں پر ظلم کا لفظ جو ہے پہلے آ رہا ہے اور زور کا لفظ جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. یعنی کیا ہے کہ یعنی ان کے جھوٹا ہونے کے لیے جو اتنی جھوٹی بات انہوں نے کی ہے، اس کا یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ یعنی اتنی جھوٹی ہے کہ انہوں نے شہادت لیے بنا، یعنی شہادتوں کو دیکھے بنا ہی ججمنٹ پاس کر دی. اور یہ ججمنٹ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر بغیر گواہیوں کے، بغیر شہادتوں کے آپ فیصلہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے وہ ظلم پر مبنی ہوگا، وہ غلط فیصلہ ہوگا. تو کیا ہے کہ ان کا فیصلہ کیا ہے؟ ظلم اور جھوٹ پر مبنی ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر، کہانیاں ہیں، الاولین، پہلے لوگوں کی، اکتتبہا، اس نے لکھوا لیا ہے ان کو، فہیا، پس وہ تملا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتم و اسیلا، صبح اور شام اس پر پڑھی جاتی ہیں. اب کیا کہتے ہیں کہ اچھا، یعنی اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو کیا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور بس یہ کہ اس نے ان کو لکھوا لیا ہے، یعنی املا کروا لی ہے، اور صبح شام جو ہے نا ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اب چونکہ آپ وسلم جو ہے نا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، نہ تو پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں اور ان کو آپ وسلم نے کیا کر لیا ہے؟ لکھوا لیا ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو آپ کے لیے ان کہانیوں کو لکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا یہ صبح شام آپ پر پڑھتے بھی ہیں. صبح و شام پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی سے ایک بار سنیں گے تو آپ اس کو ایز اٹ از یاد نہیں رکھ سکتے. تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا صبح و شام پھر ان پر پڑھی بھی جاتی، کیونکہ اب یہ خود تو پڑھنا نہیں جانتے تو ان کو پڑھی جاتی ہیں تاکہ یہ یاد رہیں. اور یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو جو ہے آپ وربلی سکھائیں اور اس کے بعد وہ ایز اٹ از اس کی میموری میں وہ یعنی رہے، اور وہ اس میں کوئی بھی چینج نہ ہو، کوئی بھی تبدیلی نہ ہو. یہ بھی یعنی اپنے آپ میں کیا تھا، بہت ہی بوگس قسم کا ان کا جو ہے وہ الزام تھا، جو کہ کسی صورت یعنی عام کامن سینس بھی آپ یوز کریں تو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی جھوٹی بات ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو کہ پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، لکھنا بھی نہ آتا ہو، اور صرف سنی سنائی بات کو جو ہے ایز اٹ از وہ اپنے دماغ میں رکھیں. اور پھر کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے، انزلہ، نازل کیا اس کو، الذی، اس نے جو، یعلم السر، پوشیدہ باتیں، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، غفور اور رحیمہ، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی اس کو نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ جو کہ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اور وہ کون ذات ہے؟ جو کہ غفور اور رحیمہ، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی قرآن میں ہمیں اتنی ساری باتیں، اتنے سارے فیکٹس نظر آتے ہیں جو کہ انسان، عام انسان، اس دور کا انسان ان کو نہیں جان سکتا تھا. وہ ایسے سیکرٹس ہیں جو کہ انسانوں کی پہنچ سے باہر ہیں، لیکن اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. اور وہ بہت واضح ثبوت ہیں کہ اس قرآن کو بنانے والے انسان نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی اور ذات ہے جو کہ کون ہے؟ یعلم السر فی السماوات والارض، جو کہ زمینوں اور آسمانوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. وہی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے. اور کیا ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں قرآن میں جیسے بہت ساری کچھ ایسی پریڈکشنز بھی نظر آتی ہیں جو کہ بعد میں سچی ہوئیں. تو وہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو کہ یعنی ہر طرح کی بات کو جاننے والا ہو، جس کا علم جو ہے وہ پرفیکٹ ہو. اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس کی کتاب کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور
ان تمام باتوں کو سن کر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً فوراً جو ہے لوگوں کی پکڑ نہیں کرتا، ان کو سزا نہیں دیتا. انہ کان غفور الرحیمہ، کیونکہ وہ ذات کیا ہے، بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں، ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، ما لہذا الرسولی، یہ کیسا رسول ہے، یأکلو، کھاتا ہے، الطعام، کھانا، ویمشی فی الاسواقی، اور بازاروں میں چلتا ہے. اب ایک اور بیکار قسم کا اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یعنی عام انسانوں کی طرح جو ضروریات، جو چیزیں عام انسانوں کے ساتھ ہیں وہی اس کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ خاص کیسے ہو گیا. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ لولا، کیوں نہیں، انزلہ، نازل کیا گیا، الیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ، فیکونا، پس وہ ہوتا، معہو، اس کے ساتھ، نذیرا، ڈرانے والا. یعنی رسول تو جو ہے نا اس کو اسپیشل کوئی پروٹوکول ملنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، یعنی ارد گرد فرشتے چل رہے ہوتے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ اچھا ہاں یہ وہ شخص ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے جو ہے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، او یا یلقا، ڈالا جاتا، الیہ، اس کی طرف، کنزن، ایک خزانہ، او یا تکون، ہوتا، لہو، اس کے لیے، جنتن، ایک باغ، یأکل منہا، اس سے وہ کھاتا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یا پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا. اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں فقر نظر آتا ہے، یعنی غربت تھی. اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ان کے پاس تو چونکہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو تو بہت امیر کبیر ہونا چاہیے تھا، بہت زیادہ خزانہ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور یہ کہ ان کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتے. اب یہ دیکھیں کہ جب انسان کے پاس یعنی اپنے جھوٹ پر ہوتا ہے اور وہ جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ یعنی ایسی ہانکتا ہے ادھر ادھر کی کہ وہ خود بھی بھول جاتا ہے کہ پہلے میں نے بات کیا کی تھی اور اب میں کیا بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد اس کو بہت سارے اور بولنے پڑتے ہیں. تو سمارٹنس تو یہ ہے کہ انسان نے جو پہلا جھوٹ بولا ہے، جو پہلی غلط سٹیٹمنٹ دی ہے، تو اپنی اس سٹیٹمنٹ کو یاد رکھے کہ پہلے میں نے کیا کہا تھا. اور اکثر یہیں سے جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ جب آپ جھوٹ پر ہوتے ہیں، پہلے آپ نے بات کچھ اور کی ہوتی ہے اور 4-5 باتوں کے بعد آپ کی بات بدل جاتی ہے، تو وہیں سے انسان پکڑا جاتا ہے کہ یہ تو اس کی سٹیٹمنٹ بدل گئی، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا، یہ پہلے ان کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، یا کل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یعنی رسول کو کھانا کھانے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، رسول ایسا ہونا چاہیے. اور پھر سیکنڈ ٹائم کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ رسول ہے تو اس کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے جس میں سے یہ کھاتا. پہلے کہتے ہیں، پہلے اعتراض تھا کہ کیوں کھاتا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رسول وہ ہو جس کے پاس باغ ہو اور وہ اس میں سے کھائے. اور پھر کیا ہے، وقالا، اور کہا، الظالمون، ظالموں نے، ان نہیں، تتبعون، تم پیروی کرتے، الا مگر، رجل، ایک انسان کی، مسحورا، جادو زدہ. اب کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا، یہ جو تم لوگ تو بس کس کی پیروی کر رہے ہیں، کیسے انسان کی جو کہ مسحورا، جو کہ جادو زدہ ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جادو زدہ. اب جادو زدہ جو انسان ہوتے ہیں ان کا آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ ان کی عقل جو ہے ماری جاتی ہے، ان کو اپنی کوئی ہوش نہیں ہوتی، اور بیکار قسم کی اول فول باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، یعنی اور ہر قسم کی بیکار بات جو ہے آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ جادو زدہ ہوں، جن پر کہ سحر ہو چکا ہو. تو قرآن میں جو باتیں نظر آتی ہیں وہ تو سبحان اللہ سراسر حکمت پر مبنی، اخلاقیات پر مبنی، بہترین باتیں، انٹلیکچوئل قسم کی باتیں ہمیں اس قرآن میں نظر آتی ہیں. تو ہاؤ کم کہ ایک مسحورہ، ایک جادو زدہ شخص جو ہے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے. اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، ضربوا، بیان کی انہوں نے، لکا، آپ کے لیے، الامثال، مثالیں، فضلوا، سو وہ گمراہ ہو گئے، فلا، پس نہیں، یستطیعون، وہ طاقت رکھتے، سبیلا، راستے کی. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ لوگ تو جو ہیں یعنی کس طرح سے کیسی کیسی مثالیں یہ آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ یہ تو اصل راستے سے جو ہے نا یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی یہ خود گمراہی میں ہو چکے ہیں. کیونکہ جب انسان سچ کو چھوڑتا ہے، جھوٹ کی طرف آتا ہے، تو وہ خود اتنا گمراہی میں چلا جاتا ہے کہ پھر اسے یعنی اپنے جھوٹ میں وہ اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے جو ہے نا یعنی واپس پلٹنا اس کا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تبارک بہت ہی بابرکت ہے، الذی وہ ذات انشاء اگر وہ چاہے، جعل بنا دے، لکا تیرے لیے، خیرن بہتر، من ذالک اس سے بھی۔ اب یہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی میں فقر کیوں ہے، ان کے پاس مال کیوں نہیں، ان کے پاس اولاد نہیں، ان کے پاس یہ کیوں نہیں، ان کے پاس وہ کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے، یعنی اس کے پاس خیر کثیر ہے، وہ خیر کثیر کا مالک ہے، خیر کثیر کا منبع ہے، وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیزیں بنا دے، جس طرح کی چیزیں یہ آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سونے کے پہاڑ ہونے چاہیے اور باغات ہونے چاہیے، اس سے کہیں زیادہ بہترین اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا کر سکتے ہیں۔ ایسے جنات یعنی باغات، تجری بہ رہی ہوں، من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں، وَيَجْعَلَ اور بنا دے لکا آپ کے لیے قصورا محل، یعنی کیا ہے کہ ایسے باغات ہوں کہ جن کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، اور یہ کہ آپ کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ محل بنا دیے جائیں۔ اب یہ چیز بھی جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اس چیز کو رکھا گیا کہ یعنی پوچھا گیا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ تمہارے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ چاہیے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ تیرا شکر گزار بن سکوں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اس چیز کو پسند کیا، تاکہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے کہ یعنی تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نعمتوں میں بھی پڑھ کر انسان جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ سب کچھ بس مجھے مل گیا، اب مجھے رب کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر کیا ہے، بلکہ جھٹلایا انہوں نے بالساعتی قیامت کو، وعتدنا اور ہم نے تیار کیا لمن اس شخص کے لیے، کذب جس نے جھٹلایا، بالساعتی سعیرا جس نے قیامت کو، دوزخ کو جھٹلایا، اس کے لیے ہم نے کیا ہے کہ ہم نے یعنی جس نے جھٹلایا اس کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اذا جب رأتہم وہ دیکھے گی اس کو، یعنی دوزخ اس کو دیکھے گی، من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا یعنی اس دوزخ کا، تغیزن جوش مارنا، و زفیرہ اور چیخنا چلانا۔ جب دوزخ جو ہے اس شخص کو دور سے دیکھے گی تو وہ انسان کیا ہے، اس کے جوش مارنے کو اور اس کے چیخنے چلانے کو سنیں گے، اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت بڑی آگ ہو تو اس کا شور بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا اور جب القوا وہ ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکانن کسی جگہ سے، ضیقاً تنگ، مقرنینا جکڑے ہوئے، تو کیا ہوگا کہ دعو پکاریں گے، ہنالکا وہاں، ثبورا موت کو، اور جب جھٹلانے والے لوگوں کو اس دوزخ میں، جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کیا ہے، یعنی جکڑے ہوئے ہوں گے اور تنگ جگہ میں ہوں گے، اور وہاں جا کر اپنے لیے کیا پکاریں گے، موت کو پکاریں گے، اور ایسے میں کیا ہوگا، لا تدعوا اليوم ثبورا آج موت کو مت پکارو، واحدن یعنی ایک موت کو نہ پکارو، ادعو پکارو، ثبورا کثیرا بہت ساری موتوں کو، یعنی وہاں پر انسان کیا ہوگا کہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی بیسیکلی مسلسل جو ہے نا کرب والی سچویشن میں جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ کل کہہ دیجئے، اذالک کیا یہ، خیرن بہتر ہے، ام یا جنتو جنت، الخلدی ہمیشگی کی، التی وہ جس کا، وعیدہ وعدہ کیا گیا، المتقون متقون سے۔ اب یہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس قدر جو ہے وہ خوفناک قسم کی جہنم ہے، جہاں پر انسان موت کو پکارے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، اور ایک موت نہیں بہت سی موتوں میں سے اس کو یعنی گزرنا پڑے گا، یہ بیسیکلی ہے کیا کہ نہ وہ جیے گا نہ مرے گا۔ تو پھر ایسے میں کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو، اذالک خیرن کیا یہ بہتر ہے، یعنی اس قسم کی زندگی، یا پھر یہ کہ ہمیشگی کا باغ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے متقون پرہیزگاروں کے لیے، جنہوں نے بہت محتاط ہو کر جو ہے اس زندگی کو گزارا، اور ہر طرح کی غلط چیز سے بچنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ متقی کیا ہوتا ہے، پرہیزگار، یعنی بچنا کیسے، یعنی غلط باتوں سے بچنا، ایسی باتوں سے بچنا جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ایسی چیزوں سے بچنا کہ اس سے جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے
ڈر کر وہ بہت محتاط زندگی گزارتا رہا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشگی کا باغ ہے. کانت ہے لہم ان کے لیے جزاءن بدلہ، مسیرہ اور ٹھکانہ. اور پھر کیا ہے؟ لہم فیہا اس میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ما یشاؤون، اس جنت میں کیا ہوگا؟ ہمیشگی کی جنت میں کہ یعنی جو وہ چاہیں گے ان کو وہی ملے گا. ہر قسم کی خواہش جو ہے وہاں پر پوری کر دی جائے گی. کانا یہ ہے علی ربی کا، تیرے رب پر، وعدن وعدہ، مسئولہ یعنی مانگا ہوا، قابل درخواست. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو پرہیزگاری پر مبنی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور جنت میں ہر چیز ملے گی. اور یہ جو جنت کا وعدہ ہے، یہ جو سوال ہے، یہ مسئولہ ہے. یعنی جو شخص جو ہے جنت کے لیے کوشش کرے گا اس دنیا میں، اس اجر کو پانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ یہ مسئولہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس سوال کو عطا کرنا. جب بندہ اس دنیا میں کوشش کر کے جائے گا جنت کے لیے، پرہیزگاری پر زندگی گزارے گا، تو آخرت میں جا کر وہ اپنے رب سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اے میرے رب مجھے جنت عطا فرما جس کا کہ تو نے وعدہ کیا تھا. اور یہ وہ سوال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس سوال کو پورا کرنا. اور پھر کیا ہے؟ وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، ہمارا ٹائم جو ہے خاصا تھوڑا اپ ہو گیا. چلیں انشاءاللہ ایکچولی نیکسٹ ویک جو ہے کلاس نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ جسٹ اگر 5-6 منٹس میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. آج ہمارا جس جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹائم تو اپ ہو چکا ہے لیکن یہ کہ تھوڑی سی آیات ہیں 2-3، تو اس کو انشاءاللہ ہم آج کمپلیٹ ہی کر لیتے ہیں. تو کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے کلاس نہیں ہوگی. وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، وہ جمع کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کو وہ پوچھتے تھے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کر لے گا کہ جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنایا اور ان کی وہ عبادت کرتے رہے. فَيَقُولُ، پھر وہ فرمائے گا، أَأَنْتُمْ، کیا تم نے، أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، هَؤُلَاءِ ان کو، ام یا ہم وہ دلو گمراہ ہو گئے، السبیل راستے سے. یعنی جن لوگوں کو جن لوگوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا، ان کی عبادت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ انہی معبودوں کو اکٹھا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، یا یہ کہ یہ لوگ خود ہی گمراہ ہو گئے. اب وہ لوگ جن کو کہ کیونکہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں لوگوں سے کہا کہ میری عبادت کریں، لوگوں نے خود ہی ان کی عبادت کی، خود ہی ان جو ہے راستے سے گمراہ ہو گئے. تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالو، کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کانا نہیں تھا، یم بگی لائق لنا ہمارے لیے، یعنی ہمارے لائق یہ بات نہیں تھی کہ ان نتخذا، کہ ہم بناتے، من دونک، تیرے سوا، من اولیاء، کوئی دوسرے مددگار، ولیکن لیکن، متعتہم، کہ تو نے ہی ان کو مال دیا. یعنی بیسیکلی ہم نے جو ہے نا ان لوگوں کو گمراہ نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں جو ہے ہماری عبادت کی جائے، بلکہ ہوا کیا کہ متعتہم، کہ تو نے ان کو مال دیا، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، یعنی تو نے ان کو دنیا اتنی عطا کر دی ان لوگوں کو، حتی نسوا الذکر، کہ یہ تیری یاد کوئی بھول گئے. یعنی دنیا تو نے ان کو اتنی عطا کر دی، ان کو اور ان کے باپ دادا کو، کہ اس دنیا میں مشغول ہو کے کیا ہوا کہ یہ تیری ذات کو بھول گئے، تیرے ذکر کو بھول گئے. وَكَانُوا، اور وہ تھے، قوما بورا، ہلاک ہونے والے. فقط، تو بے شک، کذبوکم، انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، بما، یعنی وہ جو معبود جن کو بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنے ہی عبادت گزاروں کی بات کو بالکل جھٹلا دیا. بما، اس میں جو، تقولون، تم کہتے تھے، فما، پس نہیں، تستطيعون، تم طاقت رکھتے، صرفن، پھیرنے کی، یعنی عذاب کو پھیرنے کی، ولا نصرہ، اور نہ ہی مدد کی. یعنی جن کو انہوں نے اپنا کارساز سمجھا، اپنا مددگار سمجھا، وہ انہی کی باتوں کو، اپنے ماننے والوں کی باتوں کو ہی جھٹلا دیں گے، اور نہ ہی، اور وہ ان سے قیامت کے روز جو ہے عذاب کو بھی نہیں پھیر سکیں گے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکیں گے. ومن، اور جو شخص، یظلم، ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، عذابا کبیرہ، بہت بڑا عذاب. اب کیا ہے کہ اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شخص بھی ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو
بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اور ظلم کیا ہے؟ یعنی شرک کرنا، کیونکہ ظلم جو ہے نا، یہ شرک کرنا جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے الا مگر انہم وہ سب لیأکلون کھانا کھاتے تھے الطعام کھانا ویمشون اور چلتے پھرتے تھے فی الاسواق بازاروں میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی پھرتے تھے۔ یعنی بیسیکلی انسان ہونے کے ناطے جو بھی حاجات انسان کو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ بھی تھیں۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے بعدکم بعض کو تمہارے لیے بعدن بعض کے لیے فتنتن آزمائش، یعنی انسان ہی انسان کے لیے آزمائش کا باعث بنتا ہے۔ اتصبرون کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق رکھا انسانوں میں، کسی انسان میں کچھ ہے کسی انسان میں کچھ ہے، جیسے کسی کو دولت دی تو کسی کو غریب کر دیا۔ اب کسی کی غربت جو ہے، یعنی کسی کا امیر ہونا جو ہے وہ غریب کے لیے آزمائش بن گیا کہ اس کو دیکھ کے وہ حسد میں پڑا ہوا ہے یا ناجائز ذریعے اختیار کرتا ہے پھر دولت کمانے کے لیے، تو کسی کی امارت جو ہے دوسرے کے لیے کیا بن گئی؟ فتنے کا، آزمائش کا سبب بن گئی۔ غریب ہونا امیر کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ امیر کیا کرتا ہے؟ بہت ظلم کرتا ہے، غریب کو جو ہے غریب پر خرچ نہیں کرتا، اپنی دولت میں سے اس کا حصہ نہیں دیتا۔ تو بیسیکلی غریب کا غریب ہونا امیر کے لیے بھی آزمائش بن جاتا ہے کہ اگر امیر جو ہے غریب کا خیال نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک بیمار کے لیے صحت مند انسان جو آزمائش بن جاتا ہے، صحت مند کے لیے کوئی بیمار گھر میں ہو جائے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بچے آزمائش ہیں، بچوں کے لیے ماں باپ آزمائش بن جاتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی آزمائش ہے، بیوی کے لیے شوہر آزمائش ہے۔ مختلف طرح کے حالات بنتے رہتے ہیں کیونکہ ہر انسان کی سوچنے کا انداز اور یعنی بیچ میں ہمیں ویریشن نظر آتی ہے نا، کہ مختلف نظر آتا ہے کہ سب یعنی یکسانیت نہیں ہے۔ تو جہاں یکسانیت نہیں ہوتی وہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھا گمان قائم کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا دیا، لیکن اس آزمائش میں سے بہترین انسان گزر کیسے سکتا ہے؟ اتصبرون، صبر کے ساتھ۔ کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی یہ آزمائشیں آپ ان کو ریموو نہیں کر سکتے اپنی زندگی سے، ان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ آزمائشیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ اتصبرون، صبر کے ساتھ ان چیزوں میں سے گزرا جائے، صبر کے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے والے سے مراد کیا ہے کہ اگر انسان ان تمام چیزوں میں سے صبر کے ساتھ گزرتا ہے، اور اگر انسان کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت زیادتی بھی ہو جاتی ہے اور اس پر وہ خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا انسان کو جو ہے اس کے صبر کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازم دیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے 18واں سپارہ جو ہے الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گیا۔ تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ لوگوں کے بھی صبر کی کیونکہ آج کلاس جو ہے کافی زیادہ ہماری لمبی چلی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ نیکسٹ ویک جو ہے فرائیڈے پہ کلاس نہیں ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت اچھے سے اپنی کتاب کو، اس فرقان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر بہترین طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔